लाएंगे, वरना दावा झूठा होगा। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, नमाजों की पाबंदी करोगे कि नहीं करोगे? ऐ बुजुर्गों, नौजवानों, अजीजों, माओ बहनों, अहद करो अपने रब से, अहद करो रब्बे जुल जलाल से कि आज की तारीख से तुम्हारी नमाजों में कोताही नहीं होगी। तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिदें, तुम्हारे गांव की मस्जिदें वीरान नहीं रहेंगी। आज की तारीख से अहद कर लो। और अगर ये नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, अल्लाह की कसम है, एक एक नेमत जो अल्लाह ताला ने आपको हमको अता फरमाई है, वो अज़ाब है हमारे लिए, वबाल है हमारे लिए, मुसीबत है हमारे लिए। कल क़यामत की जब अल्लाह तबारक व तआला इन नेमतों को नेमत नहीं अज़ाब बना करके हमारे सर पर डाल देगा। याद रखो, ला हज़्ज़ फ़िल इस्लामी लिमन तरक अस्सलाह, जिसने नमाज छोड़ दिया दीन इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तो बहरहाल अकीदे के बाद नमाज, याद रखना अकीदा, तौहीद, शिर्क के बगैर, कुफ्र के बगैर, बदअकीदगी के बगैर, सुन्नत, बगैर बिदअत के, बगैर अकल परस्ती के, बगैर मनमानी के, दुनिया परस्ती भी नहीं चलेगी उसके अंदर। ये हो तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की नमाज फर्ज की पाबंदी करनी चाहिए। उसके बाद ये मामला में दाखिल होते हैं जो असल बात आपके सामने करनी है। शादी ब्याह के सिलसिले में, निकाह और तलाक के सिलसिले में खासतौर पर मुझे ये आपके सामने बात रखनी है। निकाह क्या है? निकाह के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शादी के सिलसिले में अल्लाह की कलाम की आयतें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, हज़रात सहाबा किराम, सलफ़े सालिहीन की सीरत और उनकी तारीख के नमूने हमसे क्या कहते हैं? जरा अपने एक निकाह को लाओ, उसका मुआज़ना करके देखो नबी के सहाबा के निकाह से, नबी के निकाह से, हज़रात सहाबा किराम के निकाहों से, हज़रात ताबईन के निकाहों से जरा जायजा लेकर के देखो। तुम्हारा निकाह और हमारे असलाफ का निकाह, दोनों में कोई ताल्लुक है? दोनों में कोई अफसानियत है? दोनों में कोई मुआसरत है या नहीं है? अंदाजा लगा करके देखो मुसलमानों, मेरे भाइयों, याद रखना, यहाँ भी अहले हदीस होना जरूरी है, निकाह भी अहले हदीसों का, तलाक भी अहले हदीसों की। तलाक में इतना झगड़ा चलता है ना तलाक के बारे में, वो 3 तलाक 1 है या 3 है, इतना झगड़ा, इतना झगड़ा, इतना झगड़ा। हम बहुत जज्बाती है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नत को नहीं छोड़ सकते, लेकिन हमारा निकाह सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं है? कैसा है भाई हमारा निकाह? हमने अभी शुरू में अर्ज कर दिया है, इतने सारे मुनकरात हैं, इतनी सारी हराम चीजें हैं, इतने सारे रस्म रिवाज हैं, इतना ज्यादा बोझ है, इतनी ज्यादा फजूल खर्ची है। अल-अमा वल हफीज, अफसोस के साथ करना पड़ता है। कैसी अहले हदीसियत का दावा और कैसा इस्लाम और कैसे हमारे ये मुआशरत के मामले, निकाह के मामले, क्या हमारा निकाह उसी तरह से हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए? गौर करके जरा देखो, हमारे निकाहों के अंदर जो चंद चीजें दाखिल हो गई है, बड़ी खतरनाक किस्म की, जिसकी वजह से, और सुन लेना मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अजीजों, नौजवानों, माँ बहनों, गौर से सुनना, हमने निकाह में ऐसी ऐसी चीजें दाखिल कर दी है जिसकी वजह से निकाह मुश्किल हो गया है, शादी मुश्किल हो गई है। और जब शादी मुश्किल होती है तो ज़िनाकारी, बदकारी आसान हो जाती है कि नहीं? आजकल तो ये मीडिया का दौर है, इसने सारे फासले खत्म कर दिए। 10 रुपए 5 रुपए में दुनिया की सारी बुराइयां इंसान देख सकता है, सुन सकता है। बेहयाई, बदकारी, ज़िनाकारी, नाजायज ताल्लुकात, क्या क्या नहीं होता। इस फितने के दौर में हमने निकाह को मुश्किल बना रखा है। याद रखो, अगर हमने अपने निकाहों को सुन्नत के मुताबिक न किया, मुश्किल बनाए रखा उसे, और ज़िनाकारी हुई, बदकारी हुई समाज के अंदर, तो मुजरिम करार पाएंगे अल्लाह के साथ, अल्लाह तआला के सामने जवाब भी करनी होगी। इसलिए जरा गौर करने की जरूरत है मेरे भाइयों। हमारे निकाह के अंदर क्या क्या आ गया? एक सबसे बड़ी लानत जो आई है वो क्या आ गई है? वो बड़ी लानत आ गई है जहेज वाली। एक दूसरी लानत है बारात वाली। कहां से आया भाई ये बारात क्या चीज है? क्या कुछ अता पता है नबी के सहाबा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत सहाबा किराम, ताबईन के सीरत का मुताला करके देखो, क्या आपको कहीं बारात का
چلتا ہے، کہیں بارات کا کوئی نام سنا ہے، دیکھا ہے، کہیں 100 لوگ، 50 لوگ، 200 لوگ، 500 لوگ، 600 لوگ، 800 لوگ، ہزاروں لوگ. کیا لڑکی کو میرے بھائیوں نکاح پڑھا کر کے لانے کے لیے جاتے تھے اور لڑکی والے کے اوپر بوجھ بنتے تھے؟ بھلا بتائے کوئی آج ماحول کیسا، حالات کیسے ہیں؟ حالات یہ ہے میرے بھائیوں کہ باقاعدہ نکاح سے پہلے تاریخ طے ہونے کے ساتھ ہی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی ہمارے لوگ باراتی 100 آئیں گے، 150 آئیں گے، 200 آئیں گے، 500 آئیں گے، ان کو کھلائیں گے کیا؟ ان کے کھانے کا مینو کیا ہوگا؟ اس کے اندر اسٹارٹر کیا ہوگا؟ اس کے اندر مین کورس کیا ہوگا؟ اس کے اندر میٹھا کیا ہوگا؟ اس کے اندر ویلکم ڈرنک کیا ہوگا؟ کیا کیا انتظام کریں گے آپ؟ لکھ کر کے دیجئے. اور آج کل تو تجاوز کی حد تک معاملہ چل رہا ہے، تجاوز کی حد تک باقاعدہ اس مینو کو طے کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد اسے بنوا کر کے باقاعدہ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے بھی آتے ہیں تاکہ دیکھ لے کہ ان کے آنے والے باراتیوں کے لیے ضیافت کا کیا کیا انتظام کیا گیا ہے اور کیسے معیار کا انتظام کیا گیا ہے. کیا ہے میرے بھائیو یہ؟ اس کو آپ کون سا نام دیں گے؟ مجھے بتاؤ کہ ایک غریب بوڑھا آدمی، ایک بزرگ آدمی جس نے اپنی بچی کے نکاح کے لیے بڑی مشکل سے رشتہ تلاش کیا ہے، بڑی مشکل سے اس کے زیورات کا انتظام کیا ہے، بڑی مشکل سے اس کے ضروری کپڑوں کا انتظام کیا ہے، بڑی مشکل سے اپنے قریبی رشتہ داروں کو تفویض کو بلایا ہے، اس کے اوپر 100 آدمی کا بوجھ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ 200 کا، 300 کا، 500 کا بوجھ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اس کا کیا وجہ ہے؟ جواب ہے مجھے بتاؤ ذرا. اور یہ کوئی اور نہیں کر رہا ہے، اور کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں. اہل حدیثوں کا کام کیا ہے میرے بھائی؟ اہل حدیثوں نے بھی اس راستے کو پکڑ رکھا. ہمارے یہاں بارات لمبی جاتی ہے، کارڈ آتے ہیں، کارڈ دعوت نامے آتے ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے روانگی بارات کتنے بجے ہوگی، گاڑی یہاں ملے گی، بسیں یہاں لگیں گی. میرے بھائیو اس پوائنٹ پر ایک بس، اس پوائنٹ پر ایک بس، اس پوائنٹ پر ایک بس، 3 بسیں، 4 بسیں، 5 بسیں، 10 گاڑیاں، 20 گاڑیاں باراتی بن کر کے جا رہے ہیں. اس لڑکی والے اس غریب کے سر پر مسلط ہونے کے لیے، حرام طور پر مسلط ہونے کے لیے. بھائی کیوں جاتے ہیں؟ کس نے دعوت دیا آپ کو؟ لڑکی والے نے بلایا آپ کو؟ کوئی رشتہ ہے، کوئی تعلق ہے آپ سے؟ آپ کیسے بن بلائے مہمان بن رہے ہیں؟ اور وہ بھی اتنی دادا گیری کے ساتھ. مینو میں کیا ہوگا، کھانے میں کیا ہوگا، پینے میں کیا ہوگا، استقبال میں کیا ہوگا؟ اتنی جرأت میرے بھائی. اور دعویٰ اہل حدیثیت کا، دعویٰ سلفیت کا سب کرتے رہو، اہل حدیثیت نہیں جاتی. سب کرتے رہو، سلفیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. افسوس ہے مسلمانوں، حیرت ہے میرے بھائیوں. میری بہنوں کہاں ہے ہمارا دعویٰ اور کہاں ہے ہماری اہل حدیثیت؟ کہاں ہے غیرت؟ کہاں ہے سلفیت؟ کہاں ہے نبی کے نکاح کا طریقہ؟ کہاں ہے صحابہ کے نکاح کا نمونہ؟ ہم نے کون سا راستہ پکڑا ہوا ہے؟ کون سا دعویٰ کرتے ہیں اور کون سا نمونہ پیش کرتے ہیں؟ ذرا اپنے کرداروں میں جھانک کر کے دیکھو. اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، اس حرکت نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے. اب وہ بوڑھا آدمی، وہ غریب آدمی، وہ کھیتی بیچ کر کے، جائیداد بیچ کر کے اپنی بچی کے نکاح کا انتظام کرتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ میں 2 لاکھ روپے کہاں سے لاؤں گا کھانے کے لیے، 3 لاکھ روپے کہاں سے لاؤں گا کھانے کا انتظام کرنے کے لیے. باراتیوں کو اچھا حیرت تو یہ ہے کہ جو اصل مہمان ہوتے ہیں نا، لڑکی والا جس کو بلاتا ہے، لڑکی والا اپنے اعزاء ہے، اقارب ہے، گھر کے لوگ ہیں اور خاص جو لوگ ہیں جن کو وہ 10، 20، 50، 100 لوگوں کو دعوت دیتا ہے. جو اصل مہمان ہوتے ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، وہ کنارے لگائے جاتے ہیں. باراتیوں کو پہلے کھلاؤ، باراتیوں کی عزت کرو، باراتیوں کا اہتمام کرو. یہ بن بلائے آئے ہیں، ان کا احترام کرو. اور وہ بلائے گئے ہیں اصل میرے بھائیوں مہمان، اور ان کو ہم کنارے لگا دیتے ہیں. کیا وجہ جواز ہے اس کا؟ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں. بارات میں مشکل بنا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں ایک قاعدہ بتا دیا. قاعدہ خیر النکاح ایسرہ ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن. سب سے بہتر نکاح، سب سے اچھا نکاح، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے، سب سے بابرکت شادی، سب سے اچھی شادی، سب سے بہتر شادی وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا گیا ہو، سمپل ہو، آسان ہو، نہ اس کے اندر فضول خرچی ہے، نہ اس کے اندر ٹرم ہے، نہ اس کے اندر کنڈیشن ہے، نہ اس کے اندر مطالبہ ہے، نہ اس کے اندر منکرات ہے، نہ اس کے اندر رسم و رواج. ان سب سے سادہ نکاح، سیدھا سادہ نکاح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکاح. میرے بھائی آپ کو بتاؤں میں کہ نکاح جب آسان تھا نبی کے صحابہ کے زمانے میں، جب نکاح آسان تھا تو زناکاری کے واقعات ہم کو اکا دکا تانا تانا ملتے تھے. اور آج نکاح کو مشکل کر دیا گیا تو صبح و شام زناکاری، بدکاری، اغرام بازی کی خبریں ہمیں اخبارات میں میڈیا پر دکھائی دیتی ہیں. افسوس ہے یہ ہے بارات کی لعنت. بارات کی لعنت، اس کی وجہ سے نکاح مشکل ہو رہا. وہ بیچارہ باپ سوچتا ہے کہاں سے ان باراتیوں کے کھانے کا، ان کی نزاکت کا، ان کے اسٹیٹس کا کہاں سے انتظام کروں میں، کہاں سے لاؤں. اس کے نتیجے میں 2 سال لیٹ کر لو، 3 سال لیٹ کرو، 4 سال لیٹ کرو، 5 سال لیٹ کرو، بچیوں کی عمریں 25 سال تک پہنچ جاتی ہے، 26 سال تک پہنچ جاتی ہے، 30 سال تک پہنچ جاتی ہے. ان بچیوں کے نکاح کرنے میں تاخیر ہوتی رہتی ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، صحیح بخاری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ جسے آپ کے صحابی حضرت سعد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ذرا مسلمانوں، اہل حدیث کو دیکھو. اگر اہل حدیث ہے، ہم حدیث ہمارا مشن ہے، حدیث ہمارا آئیڈیل ہے، تو ہمیں اللہ کے نبی کی سنت کو، حدیث کو تلاش کرنا ہوگا. سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. کئی لوگ تھے مجلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی دوران ایک خاتون آئی اللہ کے نبی کے پاس اور اس نے آ کر کے کہا، اللہ کے نبی سے مخاطب کیا، یا رسول اللہ انی وہبت نفسی لک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو ہبا کر رہی ہوں. مائیں بہنیں بھی مجلس کے اندر ہیں، وہ بھی ذرا سنیں، ہمارے یہ بزرگ بھی سنیں، ہمارے نوجوان عزیز بھی سنیں، جنہوں نے ابھی نکاح نہیں کیے ہیں وہ خاص طور پر سنیں. سب کو خاص طور پر چاہیے کہ اس حدیث کو اپنے پلے باندھ لو. پلے باندھو مسلمانوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاتون آئی، انی وہبت نفسی لک، اے اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنا چاہتی ہوں، آپ کو تحفے میں دینا چاہتی ہوں، آپ کو گفٹ میں دینا چاہتی ہوں. اور آپ جانتے ہیں نا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، آپ کا مقام ہے کہ اگر کوئی عورت آ جائے، کوئی عورت آ جائے آپ سے آ کر کے کہے، اللہ کے نبی میں آپ کو گفٹ کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کو ہبا کرنا چاہتی ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ ٹھیک ہے، ٹھیک، تو وہ آپ کی بیوی بن جائے گی. وہ آپ کی کیا ہو جائے گی؟ بیوی بن جائے گی. کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہے، کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے، کسی قاضی کی ضرورت نہیں ہے، کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی ولی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کو بیان فرمایا ہے، ان وہبت نفسہا، اگر کوئی عورت اپنے آپ کو ہبا کر دے، نبی قبول کر لے تو وہ آپ کی بیوی بن جائے گی. خاتون آ گئی، اس نے کہا اللہ کے نبی میں ہبا کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیکھا، اوپر سے نیچے تک کیوں نظر ڈالی. آپ کو نکاح کرنے کی رغبت نہیں تھی، نکاح کرنے کی چاہت نہیں تھی،
قبول نہیں کیا۔ اتنے میں مجلس میں ایک نوجوان صحابی بیٹھے ہوئے تھے، نوجوان صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب دیکھا انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاتون سے نکاح کرنے کی رغبت نہیں ہے، خواہش نہیں ہے، تو اس نوجوان نے کہا زوجنیہا ان لم تکن لک بہا حاجہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو اس عورت سے نکاح کرنے کی چاہت نہیں ہے تو میرا نکاح اس سے پڑھا دیجیے۔ اللہ اکبر! آپ سوچ سکتے ہیں کبھی آپ کو اگر نکاح کرنے کی خواہش نہیں ہے تو اللہ کے نبی میں جوان ہوں، مجھے نکاح کی چاہت ہے، مجھے شادی کرنا ہے، اپنی نگاہوں کو نیچی کرنا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے، اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہے، اپنے آپ کو زناکاری بدکاری سے بچانا ہے، اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں سے فتنوں سے بچانا ہے، آپ میرا نکاح اس خاتون سے کر دیجئے۔ اس وقت کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ نہیں پوچھا، بھائی تمہارے پاس کوئی پیسہ ویسا ہے؟ کہاں ہے تمہارے پاس گھر؟ تمہارے پاس کوئی گھر ہے کیا؟ تمہارے پاس کوئی جاب ہے کیا؟ تمہارے پاس کوئی ڈگری ہے کیا؟ تمہارے پاس کوئی بینک بیلنس ہے کیا؟ کیا تمہارے پاس کوئی زمین جائیداد ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی پراپرٹی ہے؟ آپ نے کوئی سوال کیا؟ آپ نے ایک سوال کیا بس، اس کے علاوہ کوئی دوسرا سوال نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تم کو تمہارے پاس اس ہونے والی بیوی کو مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ یہی ایک کام ہے، پہلا کیا ہے؟ مہر ہونا چاہیے بس، اور جب نکاح ہو جائے گا، بیوی بن جائے گی وہ، تو اس کے بعد ولیمہ کرنا ہے۔ یہ شادی میں دو ہی خرچے ہیں بس، تیسرا کوئی خرچہ نہیں ہے، اور یہ دونوں خرچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے لڑکے کے اوپر رکھے ہیں، مرد کے اوپر رکھے ہیں، عورت کے اوپر کوئی بوجھ نہیں رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے تو لاؤ۔ اس نوجوان نے کہا اللہ کے نبی یہ جو میں ازار پہنے ہوئے ہوں، یہ جو چادر میرے بدن پر ہے نا، ایک چادر اسی کو لپیٹے ہوئے تھے، اسی کو لپیٹے ہوئے تھے، دو کپڑا بھی نہیں تھا بدن کے اوپر۔ اللہ کے نبی میرے پاس تو یہی ازار ہے بس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ ذرا تلاش کرو، ڈھونڈو، ہو سکتا ہے کچھ ملے، کچھ مل جائے تمہارے گھر کے اندر۔ اگر کچھ نہ ملے تو لوہے کی انگوٹھی لے آنا، لوہے کی انگوٹھی چاہے وہ 1 روپے میں جائے 2 روپے میں جائے جتنے میں بھی جائے لے آؤ، وہی مہر بنا دے، وہی مہر بنا دے۔ گیا تلاش کیا، نوجوان نے تلاش کر کے واپس آیا، کہا اللہ کے نبی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ اب بتائیے اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تمہارے پاس تو مہر کے لیے انگوٹھی بھی لوہے کی نہیں ہے، تم نکاح کیسے کرو گے؟ جاؤ تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جواب دیا نہیں۔ اللہ کے نبی نے نکاح کو اور آسان کیا، اور آسان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شادی فطری ضرورت ہے، فطری۔ ایک مرد کو خاتون کی، ایک خاتون کو مرد کی فطری ضرورت ہے۔ اگر یہ حلال راستے سے پورا نہ کی جائے ضرورت تو حرام کا راستہ شیطان کھول دیتا ہے، زناکاری کا راستہ، بدکاری کا راستہ کھول دیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا میرے جوان تجھے نکاح کرنا ہے، اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہے، تیرے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اور آسان کر کے نکاح تمہارے لیے ہم کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس کیا تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ قرآن ابھی حافظ صاحبان ہمارے عزیز بچے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور جن بچوں نے حفظ مکمل کیا ہے، تعلیم مکمل کی ہے، ان طلبا کو دستار بندی کے ذریعے سے نوازا گیا، ان کو انعامات دیے گئے، ادارے، دینی ادارے، تعلیمی ادارے، یہ ان کا امتیاز ہے۔ دیکھو آج سماج کے اندر کیا معاملہ ہے، ایک حافظ قرآن ہوتا ہے، ایک عالم دین ہوتا ہے، ایک داعی ہوتا ہے، اس کی سماج میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ کیا فائدہ، عالم ہے تو کیا ہوا، حافظ ہے تو
کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اس کے پاس دولت نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس دنیا کی ڈگری نہیں ہے، وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ انجینئر نہیں ہے، وہ وکیل نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، وہ کہاں سے روزی روٹی کا انتظام کرے گا؟ آپ سوچیں، ایک طرف دعویٰ اہل حدیثیت کا اور دوسری طرف یہ بے ایمانی والی بات، بے ایمانی کی بات ہے میرے بھائیو، ایمان کی کمزوری ہے کہ آپ یہ بات کرو کہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے دنیا کی، تو بھلا وہ کہاں سے روزی حاصل کرے گا؟ یہ مولوی کیا کرے گا؟ یہ حافظ کیا کرے گا؟ یہ عالم کیا کرے گا؟ یہ داعی کیا کرے گا؟ یہ مسجد کا امام و خطیب کیا کرے گا؟ یاد رکھنا ایک بات کو، دنیا میں ان سے زیادہ سکھ اور چین میں کوئی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ دولت نہیں ہے کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو سوسائڈ کرنے والا کوئی مولوی نہیں ملے گا، آپ کو خودکشی کرنے والا کوئی امام مسجد نہیں ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ کو دولت مند ملیں گے خودکشی کرنے والے، آپ کو دولت مند ملیں گے اپنی جان ہلاک کرنے والے، زہر کھانے والے، پھندا لگانے والے، جمپ کرنے والے، کٹ جانے والے ٹرینوں سے۔ آپ کو کون ملیں گے؟ جو اللہ ملیں گے، دنیا دار ملیں گے، دنیا ڈگری والے ملیں گے، کیونکہ آپ کا دین کا علم، قرآن کا علم، سنت کا علم، صحابہ کی سیرت کا علم آپ کو سنبھالنے والی چیز ہے۔ آپ کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر مضبوط ہوتا ہے، آپ کا توکل ہوتا ہے، آپ کا اعتماد ہوتا ہے، آپ کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے آپ زندگی گزارتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہیں کچھ قرآن کی سورتیں یاد ہیں؟ نوجوان نے کہا اللہ کے نبی مجھے کچھ سورتیں یاد ہیں۔ روایت میں یہ بھی ہے کون کون سی سورت یاد ہے؟ فلاں سورت، فلاں سورت، فلاں سورت۔ اس نوجوان نے چند سورتوں کے نام گنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انطلق بها فقد زوجتکها بما معک من القرآن۔ نوجوان، جو قرآن تمہیں یاد ہے اسی کو مہر بنا دیتا ہوں، اور اسی کو مہر بنا کر کے تمہارا نکاح اس خاتون سے کر دیتا ہوں، جاؤ یہ تمہاری بیوی ہے، اسے اپنے ساتھ میں لے جاؤ۔ اتنا آسان تھا نکاح اسلام کے اندر، یہ سنت کا نکاح ہے، یہ نکاح مسنون ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نکاح مسنون ہے۔ ہمارا نکاح فضول خرچی، دولت، پیسہ، اور اس کے بعد اس کے اندر بارات کی لعنت۔ میرے بھائی، اور میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک طرف ہمارے یہاں بارات کی لعنت ہے تو دوسری طرف جہیز کا اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں نہ جانے کتنے مفاسد ہیں۔ تو ایک تو ہو گئی بارات کی مصیبت، اب یہ جہیز والا مسئلہ آپ سنتے رہتے ہیں بار بار۔ جہیز کیا چیز ہے؟ مجھے بتاؤ ذرا، جہیز کیا چیز ہے؟ جہیز اسے کہتے ہیں جو چند ضروری سامان ایک ماں باپ اپنی بچی کو دیتے ہیں اس کے نکاح کے ٹائم پر، بیٹا یہ لے جاؤ، یہ کچھ پیسے ہے لے جاؤ، یہ ضروری سامان ہے لے جاؤ، یہ چند کپڑے ہے لے جاؤ، یہ 150 کلو اناج ہے لے جاؤ اپنے ساتھ میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جہیز، بستر ہے، تکیا، چادر، یہ ہے جہیز۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ جہیز مطلب بچی کو تیار کرنا، بچی کے لیے تیاری کرنا جس کا نکاح ہونا ہے۔ لیکن یہ بچی تو خاموش رہتی ہے، لیکن وہ ہونے والا داماد اور اس کا باپ مسلط رہتا ہے بچی کے باپ کے اوپر۔ میں نکاح کروں گا، رشتہ منظور ہے، لیکن اتنا کیش دینا ہوگا، گاڑی دینی ہوگی، گھر دینا ہوگا۔ اور بعض لوگوں نے نیا فیشن نکالا ہوا ہے، بھئی ہمیں جہیز کے نام پر تو کچھ نہیں چاہیے، لیکن یہ ہم جو بوڑھے ہیں نا، بوڑھی بوڑھا، سمدھی اور سمدھن، نکاح ہو جانے کے بعد، شادی ہو جانے کے بعد ذرا ان لوگوں کو حج کرا دینا اپنے پیسے سے۔ یہ طریقہ نیا نکلا ہوا ہے، عمرہ کروا دینا۔ میرے بھائیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کو اللہ نے مرد بنایا ہے مرد، اور آپ مرد کیوں ہیں؟ اس لیے مرد ہیں، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الرجال قوامون علی الناس علی النساء، یہ
ناظر ہیں، عورتوں کے اوپر میرے بھائیوں نگرانی کرنے والے ہیں، یہ عورتیں ان کے ماتحت ہیں، یہ مرد ان کے ذمہ دار ہیں۔ دو وجوہات سے، کتنی وجوہات سے؟ دو وجوہات سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر بالجملہ عمومی طور پر فضیلت نہ فرمائی، مردوں کو عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ہر مرد کو ہر عورت پر فضیلت ہو ایسی بات نہیں ہے، عمومی طور پر مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو مردوں پر فضیلت اور فوقیت رکھتی ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری بات کا بیان فرمائی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، مرد ہے مال خرچ کرتے ہیں، تم مرد ہو، شادی کر رہے ہو، شوہر بننے جا رہے ہو، بچوں کے باپ بننے جا رہے ہو، داماد بننے جا رہے ہو، تمہیں مرد بن کر کے رہنا ہے۔ تم مانگتے ہو، گاڑی مانگتے ہو، شرم نہیں آتی؟ میرے بھائی کیش مانگتے ہو، شرم نہیں آتی؟ مختلف انداز سے جہیز کا مطالبہ کرتے ہو۔ اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے، مرد، عورت نہیں ہو تمہیں اللہ نے مرد بنایا ہے اس لیے تاکہ تم خرچ کرو عورتوں کے اوپر۔ مانگنے والا بھکاری بنا ہوا ہے، مطالبہ کرتا ہے نکاح سے پہلے میں شادی کروں گا، رشتہ منظور ہے لیکن یہ کیش چاہیے، گاڑی چاہیے، زمین چاہیے، فلاں چاہیے، مطالبے کرتا ہے۔ ظالم، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق نہیں دیا کہ نکاح کا استحسان کرو، غریب بچی کا استحسان کرو، غریب باپ کا استحسان کرو، غریب سماج کا استحسان کرو، کسی مولوی کا، کسی حافظ کا، کسی عالم کا، کسی سماج کے غریب کی غربت کا احساس کا تم استحسان کرو، تمہیں حق نہیں پہنچتا۔ شرم آنی چاہیے سماج کو، مسلمان ہو۔ حیرت ہوتی ہے مجھے اس بات کو کرتے ہوئے کہ میں بات کر رہا ہوں اپنے بھائیوں سے، اہل حدیثوں سے بات کر رہا ہوں، کتاب و سنت کے نام لیواؤں سے بات کر رہا ہوں، سلف امت کے منہج پر چلنے کے دعوے داروں سے بات کر رہا ہوں۔ افسوس ہوتا ہے اور عجیب بات ہے، ہمارا ماحول کیسا ہے؟ ہمارا ماحول یہ ہے کہ لڑکوں کا بازار لگا ہوا ہے۔ کس کا بازار ہے؟ لڑکوں کا بازار، نیلامی ہو رہی ہے، بولی لگ رہی ہے، جو زیادہ پیسہ دے لڑکی کو لے جائے، یعنی لڑکوں کا نکاح کب ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ پیسہ دینے والا، کیش دینے والا، گاڑی دینے والا، پراپرٹی دینے والا، سنبھالنے والا، جو زیادہ دے گا اس سے نکاح ہوگا۔ اور ہمارا خلیج، گلف، سعودی عرب، کویت، قطر، بحرین، امارات، وغیرہ، یہاں پر لڑکیوں کا میلہ لگا ہوا ہے، لڑکیوں کا بازار، نیلامی ہو رہی ہے، جو سب سے زیادہ مہر لے کر کے آئے گا اس سے ہماری بچی کا نکاح ہوگا۔ عجیب افراد تفریق ہے میرے بھائی، عجیب افراد تفریق، وہاں بھی نکاح کو مشکل اور یہاں بھی نکاح کو مشکل، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ تو یہ بارات کی لعنت نے، اور یہ جو لعنت ہے جس کی جہیز والی، اس نے ہمارے نکاح کو جو بالکل آسان ہے، سمپل ہے، فطری تقاضے کو آسانی سے پورا کرنے کا ذریعہ ہے، مرد کو زناکاری سے بچانے کا ذریعہ ہے، عورت کو زناکاری سے بچانے کا ذریعہ ہے، سماج کو جرائم سے بچانے کا، کرپشن سے بچانے کا ذریعہ ہے، ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا۔ اس کے نتیجے میں سماج زناکاری، بدکاری، فحاشی اور ہر طرح کی انارکی کا بازار بن چکا ہے۔ افسوس ہے میرے بھائیوں، اور یہ باتیں ایک ترس کے ماحول میں، ناصحانہ انداز میں، خیر خواہی کے انداز میں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ڈریں، اللہ کا خوف کریں۔ میرے بھائیوں، ہم اخبارات پڑھتے ہیں میڈیا میں صبح شام، دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ شہروں کے اندر، معذرت کے ساتھ یہاں پر تبصرہ نہیں کر رہا، مجھے نہیں معلوم یہاں کا حال، مطلب یہاں کی حالت کیسی، لیکن عام ماحول کیا ہے؟ آج مسلمانوں کی بچیاں کورٹ میرج کر رہی ہیں، اپنی مرضی سے اس کے ساتھ، اس کے ساتھ، اس کے ساتھ۔ کیا ہوتا ہے؟ معاشرہ ہو گیا، میڈیا کے فتنے کے ذریعے سے یہ معاملہ اور آسان ہو گیا، اور اس کے بعد تعلقات قائم ہو گئے،
لیے کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، بھائیوں بہنوں، یاد رکھو ہمارے یہاں ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا. زناکاری ہے، فحاشی ہے. اس لیے یاد رکھو جن کے یہاں بغیر ولی کے نکاح ہو جاتا ہے نا، ان کی یہاں عام بات ہے، کورٹ سے میرج ہو جاتا ہے. کوئی بھی آدمی کوئی بھی مولوی نکاح پڑھا دیتا ہے. اور آپ جانتے ہیں آج کل کے دور میں جو حرام خور مولوی بھی ہے، 500 روپے 1000 روپے پاتے ہیں اور نکاح پڑھا دیتے، یہ نہیں سوچتے ہیں کہ لڑکی کا ولی کہاں ہے. اللہ کی قسم ہے کیا جواب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سامنے. تو کہنے کا مطلب یہ زناکاری بدکاری آسان ہو رہی ہے نکاح مشکل ہونے کی وجہ سے. شادیوں میں 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں. غریب بوڑھے کی کمر جھک جاتی ہے. زیور بیچنا پڑتا ہے، گھر بیچنا پڑتا ہے، کھیتیاں بیچنی پڑتی ہیں، تب جا کر کے بوڑھا اپنی بچی کا نکاح کرنے میں کامیاب ہو پاتا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، اگلی بات کو بند کے ختم کرتا ہوں. شیخ کہہ رہے اختصار کے ساتھ بات کرنی. اچھا تم آپ کو بتا دوں میرے بھائیوں، ایک طرف مسئلہ یہ آج اتنا تجاوز ہو چکا ہے کہ مسلم بچیاں بغیر ولی کی نہیں نکاح کر رہی ہیں، صرف غیر مسلموں کے ساتھ بھی جا رہے ہیں. غیر مسلموں کے ساتھ پورا سروے دیکھو، تو سروے دیکھو، حیران ہو جاؤ گے میرے بھائیوں. آخر ان بچیوں نے یہ قدم کیوں اٹھایا قدم غیر مسلموں کے ساتھ؟ ایک مسلمان بچی یہودی کے ساتھ، کرسچن کے ساتھ، ہندو کے ساتھ، فلاں کے ساتھ جا رہی ہے اور پوری جرأت کے ساتھ باپ کے خلاف، ماں کے خلاف، خاندان کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے. جاؤ، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے تم سے. تم ماں باپ ہو، تم نے ہماری شادی میں بھی تاخیر کی ہے، ہم خود سے اپنا نکاح کرنے کی مجاز. اور اس کے بعد ارتداد چل رہا ہے، بے دینی چل رہی ہے، ہماری بچیاں مرتد ہو رہی. یہ صورتحال پیدا ہو رہی. مجھے بتاؤ، اور وقت نہیں، اور میں آپ کو نمونے بھی بتاتا، کچھ واقعات بھی بتاتا جو پریکٹیکل پیش آئے ہیں ہمارے ماحول میں، ہماری سماج میں. میرے بھائی، اچھا اور کیا ہے اصلاح سماج کے اندر، اصلاح معاشرہ کے اندر؟ ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی بچی کے نکاح میں، لڑکی کے نکاح میں جہیز کی لعنت سے مجبور ہو جاتے ہیں، بارات کا بوجھ مجبور ہو جاتے، اور اس کے بعد اس بچی کو میراث کے حق سے محروم کر دیتے. میراث کے حق سے کیا کرتے؟ محروم کر دیتے. اب اگر میں بتاؤں اگر ایک باپ نے 50 لاکھ روپے کی پراپرٹی چھوڑی ہے نا، تو اس کی بیوی کا حصہ ہے 1/8، اور جو مال باقی بچے گا وہ بیٹیوں میں بیٹوں میں سنگل ڈبل کے حساب سے تقسیم ہو جائے گا. للذکر مثل حظ الانثیین ہے کہ نہیں؟ لیکن بچیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے. بیٹا، آپ کی شادی میں بہت پیسہ خرچہ ہم نے کیا ہے، ہم نے بہت پیسہ خرچہ کیا ہے، اتنا جہیز میں دے دیا، اتنا کھانے میں دے دیا، اتنا کپڑے میں دے دیا، یہ سارا خرچہ ہم نے کیا ہے، اس لیے میراث میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے. ہم نے تمہاری میراث والا پیسہ تمہاری شادی میں خرچ کر دیا. افسوس ہے میرے بھائیوں، یاد رکھو ایک ذرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کا حق معاف نہیں ہو سکتا. قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا بندگان کے حقوق کا قصاص لیا جائے گا، تو ایک ماں کھڑی ہوگی، ایک بہن کھڑی ہوگی، ایک بیٹی کھڑی ہوگی، ایک بیوی کھڑی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. اے اللہ، میرا حق مارا گیا ہے، باپ نے میرا حق مانا، بھائی نے میرا حق مارا، شوہر نے میرا حق مارا. یہ عورتیں کھڑے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. کیا جواب دو گے تم؟ کیا یہ بہانہ چلے گا کہ ہم نے شادی میں پیسے خرچ کر دیے اس لیے اب تمہارا کوئی حق نہیں بنتا؟ اللہ اکبر. حرام در حرام ہے. ایک طرف وہاں شادی میں بارات کی لعنت، جہیز کی لعنت، اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں میراث کے حق سے بھی محروم کر دیا گیا. صوبہ جمعی پہلے حدیث بمبئی نے عورتوں کے حق کی وراثت کے سلسلے میں ایک چھوٹا سا رسالہ بھی شائع کیا ہے. آپ اسے پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کتنا خطرناک گناہ
कितना संगीन गुनाह, गिन गिन करके मीरास का हक मिलना चाहिए। आप सलफ की सीरत का मुताला करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि घरों के अंदर छोटा छोटा सामान भी बांट करके सबको दिया जाता था, एक जर्रा भी, एक टका भी माफ नहीं किया जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, खैर इस्लाह माशरा का मौजूद लंबा है, बहुत सारी बातें थी और ये मजलिस का आखिरी हिस्सा, ये चंद लोग हैं। इससे इतनी बात तो जरूर समझ में आती है कि ये जो बाकी लोग हैं, यही बाकी लोग हैं जो आखिर तक सुनने के लिए बैठे हुए थे। वरना हर आदमी ने जिसको जो समझ में आया अपने अपने वक्त के मुताबिक सुना और चला गया, लेकिन मजलिस का आखिरी दम तक अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इस बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला जो मुतज़रात के जिम्मेदारों को जज़ाए खैर अता फरमाए, जिन्होंने खून पसीने की मेहनत लगा करके, लोगों ने अपने माल की कुर्बानी दे करके यह अज़ीमुश्शान बज़्म सजाई और बड़ी तादाद में मर्दों ने, ख़वातीन ने फायदा उठाया। अल्लाह तबारक व तआला उनके मीज़ान हसनात में इस नेकी को शामिल फरमाए। जिसने भी इस इदारे की मदद की है, माल के जरिए से, वक्त के जरिए से, दुआ के जरिए से, किसी और ताकत और सलाहियत के जरिए से, अल्लाह तबारक व तआला सब लोगों को उनका सिला और बदला दुनिया में आखिरत में अता फरमाए। तमाम मेहमानों का शुक्रिया, तमाम जिम्मेदारों का शुक्रिया, नाज़िर इजलास का शुक्रिया और तमाम हाज़रीन का, भाइयों का, बहनों का, अजीजों का, जवानों का शुक्रिया। सबके शुक्रिया से पहले अल्लाह तबारक व तआला की हम्द के साथ, अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रिया के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। चंद बातें ऐसे भी आपके सामने कह दी गई। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको सबसे पहले इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फिर ये बातें जिन तक भी पहुंची है, अल्लाह सबों को होश के राह लेने की तौफीक अता फरमाए, इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अपनी जिंदगी में तब्दीली पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। वरना बदअमली सबसे बड़ा सबब है मुसीबतों का, सबसे बड़ा सबब है गुनाह, सबसे बड़ा सबब है मुसीबतों का। मा नज़ला बलाउन इल्ला बिज़न्ब वला नुज़िअ इल्ला बितौबा। मेरे भाइयों, फरमाया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो भी मुसीबत आती है तुम्हारे गुनाहों की वजह से आती है, और जो भी मुसीबत टाली जाती है, हटाई जाती है, उठाई जाती है, तो तौबे के जरिए से उठाई जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने अमल की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, अपने गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार की, रुजू की, इनाबत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सही मानों में अहले हदीस बनकर, आइडियल बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि